एक पूरा बाजू, अब एक हाथ बच गया, एक बाजू, अब उसको काटते ही फिर पूछते ही, अब जब ये कट गया तो कहा आप भी वो बोल रहा है, और कह खुदा की कसम कहा तो दे नहीं साहबी को सुभान अल्लाह। अब सारे ऐसा कट गया हबीब साहब इसका हबीब 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 ताजदार खत्मे नबुव्वत खत्मे नबुव्वत खालिक साहब। यहाँ सिर्फ जिंदाबाद मुस्तफा। मैं भी आज पढ़ रहा था, बिखरे मोती में एक बात लिखी थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पूर्व क़यामत में, ये क़यामत की निशानियों में उलमा बैठे हैं मादरत के साथ, ये तो बड़े नेक लोग हैं, ये तालिब इल्म के जमाने में बहुत नेक थे, और इनके बड़े भाई मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हमारे उस्ताद मोहतरम सूफी बासफा, सूफी बासफा, ये नेक लोग हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुज़ैफा ये मेरे प्यारे नबी के राज़दार हैं जिनको हुजूर ने क़यामत तक के मुनाफ़िक़ों के नाम बताए। फरमाया हुज़ैफा क़ुर्बे क़यामत में ऐसे खतीब आएंगे जो मिंबर पर बैठ कर ये चाहेंगे कि लोग हमारी बात को सुनें और अल्लाह को बीच में से निकाल देंगे। हुज़ैफा वो मुनाफिक होंगे, हुज़ैफा वो मुनाफिक होंगे, और उस वक्त क़यामत का इंतजार करना। जब भी मिंबर पे बैठो अल्लाह का वास्ता दें, मैं छोटा हूँ आपसे उम्र में, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबसे अर्ज करता हूँ जब मिंबर पे बैठो तो समझो कि आप वारिस नबी बन के बैठे हैं, ये मुस्तफा का मिंबर है, इस पर कोई कड़वी बात ऐसी ना करो जिससे उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, उम्मत टूट जाए। उम्मत को तोड़ने वाली बात बिल्कुल ना करो, उम्मत को जोड़ने वाली बात करो। मेरे मुस्तफा की उम्मत को जोड़ो खुदा की कसम, ये वक्त तोड़ का नहीं है, सबको प्यार और मोहब्बत से लेकर के आओ। हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की गर्दन बच गई, क्या हाल होगा खुदा की कसम, टुकड़े कटे पड़े हैं। मौलाना फारूकी एक शेर पढ़ा करते थे रहमतुल्लाह तआला अलैह, मेरे टुकड़ों को, मेरे लाशे के टुकड़ों को दफन करना 100,000 में। और जब कभी मैं खुतबात फारूकी भी या कहीं भी उनका ये शेर आता है तो मुझे हज़रत हबीब याद आता है कि मेरे टुकड़ों को दफन करना 100,000 में। ये यकीनन ये सहाबी करके दिखा गए। अब एक जुबान बची है, ये धड़ बचा है। अब उन्होंने कहा कि अब ये बता कि तू इसकी गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उन्होंने कहा इसकी गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अंता शायद अन्नी रसूल अल्लाह, क्या इसकी भी गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उन्होंने कहा बलबख्त पहले तो तूने कुछ उम्मीद, ये नहीं कहा कि मुझे उम्मीद थी, नहीं नहीं नहीं, ये सहाबी का वतीरा नहीं है, पहले तुम्हें कुछ उम्मीद थी, अब तो तुम्हारी उम्मीद खत्म होनी चाहिए कि पांव भी गए हाथ भी गए, अब भी तुम्हारी उम्मीद है बलबख्त तो इसकी भी बोटी बोटी कर दो, मेरी बोटियों से भी आवाज आ रही मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है। यूं सहाबा ने खत्म नबूवत की पहरेदारी की है। हमारी तशकील थी, ये कारी साहब भी जानते हैं, मौलाना भी जानते हैं, इमरान भाई भी जानते हैं, ये हमारा बच्चा भी जानता है, हाफिज मोहम्मद अरशद मेरे दोस्त हैं जरकोटामे वाली। हमारी तशकील थी फैसलाबाद के अंदर चिन्योटी वाली मस्जिद में। अल्लाह पाक की ज़ात आली ने बहुत फजल फरमाया, बहुत करम फरमाया, वहाँ मेहनत कर रहे थे, तबलीग की मेहनत थी। तो एक नौजवान हमें, वो रफान नहर है जहाँ रफान बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला एक नौजवान हमें मिला। मैंने कहा यार तू बड़ा खूबसूरत है, लेकिन तेरे चेहरे पर वो बशाशत और नूर नहीं है, क्या बात है? वो ठिठक के रह गया। हमने दावत दी, दावत उसने सुनी, तो सुन करके मैंने कहा यार कोई नूरानियत नहीं, नबी का नाम आए। देखिए भाई हमारे 3 तबकात, मैं नाजिया समझता, ये मैं अपने दाई भाई बाकी हजरात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। मसले के देवबंद, मसले के बरेलवी, मसले के अहले हदीस, ये तीनों के धोनी इंशाअल्लाह अगर शिर्क की अमेजिश से पाक चले गए तो सीधे जन्नत जाएंगे। जो शिर्क करेगा उसका कोई वादा नहीं, याद रखना है, जो शिर्क करेगा अल्लाह के साथ में सिफात में किसी को शरीक ठहराएगा उसकी बात नहीं है। और जो खत्म नबूवत की पहरेदारी करे
تو میں نے دیکھا، میں نے کبھی آپ مولانا صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اہل حدیثوں کے نواب صدیق حسن بھوپالی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ علامہ وحید الزمان سے بھی بڑے عالم، ان کے سب سے پہلا ترجمہ قرآن پاک کا جیسے ہمارے حضرات نے کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان حضرات نے، تو سب سے پہلا ترجمہ اس نواب صدیق حسن صاحب نے کیا۔ یہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس مسلمان کے سامنے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے، آپ کا نام آئے، اور مسلمان کے چہرے پر بشاشت نہ آئے، اور وہ نبی پر درود نہ پڑھے یا سبحان اللہ نہ کہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے سینے کے اندر دیو نہیں ہے بلکہ پتھر کا ٹکڑا لے کر کے پھر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اب ہاتھ ہم نے پکڑا، وہ ہاتھ چھڑائے، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں تو مرزائی ہوں۔ ایک دم ہم نے بھی ہاتھ چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی ہم نے سنا ان سے سلام نہ کرو، ان سے کلام نہ کرو۔ اور چھوٹے ہوتے تھے، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چندی پور میں آیا کرتے تھے، میں اس وقت ان حضرات کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، تو ہم بھی ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے فرمایا تھا میاں مجھے اتنی بات یاد ہے، چھوٹے ہوتے تھے، فرمایا جب کوئی مرزائی لائن مل جائے نا تو اس کا علاج کرو، تو 15ویں صدی آ گئی، 15ویں صدی آ گئی، 15ویں صدی آ گئی۔ مجھے یہی ان کا بیان میں سے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مرزا قادیانی بدبخت نے یہ کہا تھا کہ 14ویں صدی قیامت کی صدی ہے۔ تو جب 15ویں صدی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ان کا علاج یہی ہے کہ جب مرزائی آپ کو ملے تو کہو 15ویں صدی آ گئی، 15ویں صدی آ گئی۔ ان کا ایک کذب ہر بندہ بیان کر سکتا ہے کہ تمہارا مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ تو ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار اس بندے کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، بندہ بھی پڑھا لکھا ہے، ہم تھوڑی سی دعوت دیں۔ میرے ساتھی کہنے لگے خیال کریں ہم کہیں نہ بگڑ جائیں۔ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ، ہم جس لین میں چل رہے ہیں یہ لین میرے مصطفیٰ کی لین ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ ہم نے اس کا پتہ نشان تلاش کیا، اس کے پاس ہم پہنچ گئے، اللہ نے پہنچا دیا اس کے دروازے پہ۔ جب پہنچے تو وہ بندہ دستک ہم نے پہلے دے دی، یہ بندہ باہر نکلا، کہتا ہے خیر ہے پھر آ گئے، ذرا غضبناک ہونے لگا۔ میں نے کہا یار ہم نے تیرے چہرے کو دیکھا ہے نا تو جی چاہتا ہے کہ تیرا چہرہ جہنم میں نہ جائے، پوری گولی لگو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ضروری ہے کہ جنت تم ہی بانٹ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم تو نہیں بانٹ رہے، جنت جہنم بانٹنے والا اللہ ہے اور بٹوارا کرانے والا محمد رسول اللہ۔ جب پتہ نہیں کیوں اللہ کے راستے میں چلنے کے پتہ نہیں پیچھے کس کس کی دعائیں، اور اس نے میں نے کہا بیٹھ کر کھول دو، اور وہ کہ اس وقت تو آپ جھٹک کے بھاگ گئے تھے۔ میں نے کہا یار ہمیں حضرت ابراہیم کا ایک قصہ یاد آ گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سلمان میں ایک بندہ آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی بسم اللہ پر اللہ کا نام ہے، میں تو نہیں لیتا نا۔ انہوں نے کہا چل بھاگ جا۔ انہوں نے کہا خود ہی تو لے کے آیا، چل میں جا رہا ہوں۔ جب گیا تو میرے رب کریم نے فرمایا ابراہیم مجھے بھی تو پتا ہے 70 سال سے مجھے نہیں مان رہا، اور میں اس کو 70 سال سے کھلا رہا ہوں، آج ایک دن تیرے دسترخوان پہ تو نے اٹھا کے بتا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے بھاگے اور اس کو تلاش کر کے لائے، اور انہوں نے کہا آ کھانا کھا۔ انہوں نے کہا آپ اس کا نام کیوں نہیں کہتا؟ انہوں نے کہا مجھے بلا کے کیوں لایا؟ انہوں نے کہا جس کی وجہ سے بلایا ہے اس نے مجھے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا اگر اتنا کریم ہے تو مجھے اس کا پھر دیدار کرا دو، اس کا تعارف کرا دو، اور کلمہ پڑھ کے ابراہیم کو امتی بنا۔ اب وہ 4 باتیں، میں نے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا یار ہم کوئی عالم نہیں ہیں، ہم تو طالب علم ہیں۔ میں نے کہا علماء یہاں فیصلہ آباد میں بڑے بڑے ہیں، میں نے کہا ہمارے ابھی حال ہی میں بہت بڑے خطیب تھے علامہ مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے کہا ابھی اگر آپ چلنا چاہیں گے تو میں آپ کو اپنے پیر و مرشد ہیں یہاں بڑے درویش صفت ہیں سید جاوید حسین شاہ صاحب، میں نے کہا ان کے پاس لے چلیں گے۔ اگر آپ کہیں گے تو مفتی زین العابدین صاحب کے بیٹوں کے پاس لے چلیں گے، اگر آپ کہیں گے جامعہ مداریہ میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تو 2 منٹ ہمیں دے تو ہم آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی تاجدار ختم نبوت کی تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اس کے دل کے اندر اللہ پاک نے کوئی رحمت ڈالنا شروع کر دی، رحمت ڈلتی گئی، ہم بات کرتے گئے، اللہ اس کے دل کو پھیرتا گیا۔
جب اس کا دل پھرا تو کہنے لگا پھر مجھے محمد کا کلمہ پڑھا۔ یہ میں نے تعویذ بن نعمت کے طور پر بات بتائی ہے، اور گواہ بھی موجود ہے جس نے اس کی بیوی کے ساتھ ہم نے نکاح پڑھا، پھر مٹھائی بانٹی، وہاں درشن نے اپنے پیسوں سے بانٹی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھی چھوٹی چھوٹی، 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی۔ اب وہ اس نے کلمہ کہا، مسجد میں جب آیا تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھایا پہلے۔ میں مسجد کے امام صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا یہ آئین ہے، جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی آپ مقامی طور پہ پورے کرائیں، اس کو کلمہ پڑھانا کرنا۔ جی میں تو نہیں پڑھاتا۔ میں نے کہا جی وجہ؟ انہوں نے کہا یہاں یہ بدبختوں کا زور ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کس کو لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مرزا مسرور جو قادیانی ہے بدبخت، اس کے خلیفے کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کے خلیفے کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ساری مرزائیت ہماری مسجد پہ حملہ کر دے گی اور ساری حکومت ہمارے پیچھے ہوگی۔ میں نے کہا حکومت پیچھے ہو، ہم نے تو یہ فرمان پڑھا ہے میرا نشاء کا کہ جو ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی کمر پہ محمد کا ہاتھ ہے، اور جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یہ حقیقت میں ختم نبوت کی چوکیداری کر رہے ہیں، ان کی کمر پہ بھی محمد کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا اللہ کو یہ کلمہ ہم پڑھاتے ہیں۔ بٹھایا، کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کے اس کو غسل کروا کر کے کپڑے بھی بدلوائے تھے، کلمہ پڑھایا مسجد کے اندر، مٹھائی بانٹی گئی۔ اس کے منہ کے اندر میں نے رسگلہ ایسے دیا، آدھا اس نے کھایا آدھا میں نے کھایا۔ کہا یہ کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا سید عطا اللہ شاہ بخاری جس نے ختم نبوت کا کام کیا ہے اور ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری ایک مدرسے میں گئے، وہاں جا کر کے تقریر کرنی تھی، بیان کے لیے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک وہاں جھاڑو دینے والا بھنگی جھاڑو دے رہا تھا۔ حضرت شاہ جی نے کہا اس مسلمان کو میرے ساتھ بٹھاؤ۔ کہا حضرت یہ بھنگی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہا اس کو بلاؤ تو صحیح۔ اس کو بلایا گیا، کہا آپ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمیں ساتھ نہیں بٹھاتے، آپ کھانا ہمیں ساتھ کھلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بیٹھیں۔ انہوں نے کہا میرے ہاتھ دھلے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا آلو کھایا؟ آلو کھا کر کے کہا منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا، شاہ جی نے اس کے منہ میں آلو رکھا، آدھا اس نے کاٹا، آدھا شاہ جی نے کھا لیا، اور انہوں نے کہا اچھا یہ اخلاق ہے۔ حضرت شاہ جی تو بیان کے بعد چلے گئے۔ پورا سال یہ انتظار کرتا رہا اور پوچھتا رہا مولویوں وہ بڑا مولانا کب آئے گا، مولویوں وہ اچھے اخلاق والا کب آئے گا؟ انہوں نے کہا اب تو سال کے بعد آئے گا۔ جب شاہ جی سال کے بعد گئے تو پھر یہ اپنے بچوں سمیت بیوی سمیت آیا، کہنے لگا چھوٹے شاہ کے یہ اخلاق ہیں تو بڑے شاہ کے کیا اخلاق؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ رب کعبہ کی قسم اس کو آدھا اس نے کھایا آدھا میں نے کھایا۔ اب میں نے کہا بھائی مسئلہ ہے یہ علماء بیٹھے ہیں، اب یہ گھر چلا جائے۔ میں نے کہا میں تو بھائی مولوی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ میں نے کہا یہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، اس کی بیوی اس پر حرام ہے، یہ مسلمان ہے، وہ ابھی کافرہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں مجھے صاحب جی کہنے قاری صاحب کھلے کو بیسو وہاں تو سچ جوتیاں پر بیسو۔ میں نے کہا ہاں بھائی یہ تو مسئلے کی بات ہے، یہ اس کے لیے نامعلوم ہے، آپ بھائی کیا کریں؟ میں نے کہا اس کو ہم پیار کرتے ہیں، اس کو پیار محبت سے بات کی۔ انہوں نے کہا یہ تو تماشا لگے گا، آپ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جاؤ بیوی سے بات کرو۔ انہوں نے کہا میری بیوی سے آپ پردے میں بات کریں۔ ہم نے جا کر کے پردے میں اس بیوی سے بات کی، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس کی معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ہم نے کلمہ اس کی بیٹھک میں پڑھایا۔ 2 معصوم بیٹیاں بیٹھی تھی، اس وقت میں نے اسے کہا میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے بیٹیوں کی صحیح پرورش کی، صحیح تربیت کی، اور جب بچیاں بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، بغیر کچھ لیے اس نے اپنی بیٹیوں کو گھر بھیج دیا، آباد کر دیا۔ یہ بیٹیاں دعا کرتی ہوئی جائیں گی اس کے لیے میں محمد جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا بی بی اب آپ کو اللہ نے دین نصیب کر دیا، آپ دین میں آ گئی، آپ کا پہلا نکاح ختم تھا، ہم اب نکاح آپ کا دوبارہ پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا جی لوگوں کو نہ بتانا۔ میں نے کہا لوگوں کو نہیں بلاتے، ہم یہ 2 گواہ بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ولی کون؟ میں نے کہا بھی ایک کو ولی بننا پڑے گا۔ یہ انہوں نے کہا انہیں کو بڑھاؤ۔ میں نے کہا یہ تو نہیں بن سکتا، اس طرح نکاح یہ جڑا ہے ولی۔ انہوں نے کہا اب ادھر۔ میں نے کہا اس بہن کا ولی میں بنتا ہوں، اس بہن کا ولی یہ حافظ ارشد صاحب کا۔ جاؤ پوچھو خدا کی قسم، یہ تبلیغ میں صرف یہ نہیں ہے کہ دوستوں بھائی بزرگوں کیا جاتا ہے، محمد کی ختم نبوت کی پوری پہرے داری کی جاتی ہے، محمد کی ختم نبوت کا پورا کام کیا جاتا ہے۔
लगाओ चिल्ले, लगाओ तालमा, निकलो अल्लाह की राह में और मेरे मुस्तफा की खत्म नबूवत के पहरेदार बनो। वली बने और फिर इसका निकाह किया और निकाह करके ये मिठाई भी लेके आया एक डब्बा और छुआरे भी लेके आया और वो छुआरे हमने आप बैठे तो 4-5 थे छुआरे मैंने थोड़े से फेंक भी दिए। उन्होंने कहा ये क्या, मैंने कहा ये मदरसा खैरुल से जाकर के पूछ लेना कि ये क्या है, ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। मिठाई हम छोटे बच्चों को खिलाई और कुछ हमने बच्चों को हदिया भी दिया। मैंने बात कहा भी इस मौके पे मैंने कहा सख्त मौलवी साहब तो फतवा देते हैं न्योता बिल्कुल हराम है। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे जमा होने वाले न्योता हराम है। वो न्योता जिस पर कारी रमजान साहब का मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के बेटे की शादी पे आए और कहें ये 1000 रुपया है, जब दोबारा मौलाना आए तो ये 1200 दे, ये ऊपर वाला बिल्कुल सूद है, हराम है। ये ऊपर वाला सूद है, हराम है और बराबर सराबर भी ठीक नहीं है, बराबर सराबर भी ठीक नहीं है। लेकिन इस नियत से कोई अगर किसी दुल्हा को थोड़ा सा हदिया दे देता है और नियत ये नहीं होती कि मैं वापस लूंगा। मौलवी साहब किताब देना अगर जायज है तो 500 देना भी जायज है, किताब देना जायज है तो 500 भी देना जायज है। देखिए हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिलुल मुशरिकीन कातिलुल मुर्तद्दीन, ये अभी एक रिवायत की तरफ इन्होंने इशारा किया कि हुजूर जब जामे कौसर बांट रहे होंगे पहला वहां पता है किसका होगा, उमर का होगा और अली की तलवार लेकर के भी रहेंगे। अब ये तो जुमला भाई किसी खतीब का है, वहां पता नहीं तलवार होगी या नहीं होगी नहीं जानते, ये किसी खतीब का जुमला है। बाहर अली भी होंगे और अली उन लोगों को धक्के दे रहे होंगे जो अबू बकर और उमर का बोझ रखते हैं। अली उन लोगों को धक्के दे रहे होंगे जो अबू बकर और उमर का बोझ रखते हैं, उनको करीब भी नहीं आने दे रहे होंगे। तो मैं कौन सी बात कर रहा था अभी, देखो ये अच्छा वो निकाह वाली हमेशा आगे हबीब वाक़या किताब देना जहाँ जायज है। भाई न्योते की बात चल रही थी कि हद नहीं, देखो फिर भी मुझे अल्लाह ने हजरत अली की शादी की बात मैं करना चाह रहा था, हजरत उस्मान का जिक्र आया। हजरत अली और मुर्तजा की जब शादी हुई तो शादी के मौका पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ एक ज़ीरा थी। ये हुजूर की खिदमत में लाए, फरमाया जाओ इसको बेच के आओ। ये पता है कितने की बिकी थी, 400 दिरहम और खरीदार कौन था, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। कहां जिहाद का तो मौका नहीं है, किधर जा रहे हो, कहां सहाबा को हटाओगे यहाँ से, कहां आले बैत से, कहां फातिमा ज़हरा से। सिद्दीक़ अकबर ने ज़हरा का जनाजा पढ़ाया, सिद्दीक़ अकबर ने ज़हरा का जनाजा पढ़ाया है और जहेज उस्मानी दौलत से खरीदा दिया है, जहेज उस्मानी दौलत से खरीदा दिया। कहा जिहाद का जमाना नहीं, ये सिर्फ कहां लेकर के जा रहे हो। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा महबूब खुदा की बेटी का मेरे साथ निकाह होने वाला है, मैं ये ज़ीरा बेचने जा रहा हूँ। कितने की बेचोगे, उन्होंने कहा जितने की कोई लेगा जाऊंगा। उन्होंने कहा ठहर जाओ, कि कोई ताजवा नहीं। घर गए 400 दिरहम उठा करके लाए, कहा मियां ये ले लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं झोली के अंदर दौलत उस्मानी डाली। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा ए अली तेरी ज़ीरा की कीमत अगर पूरी दुनिया का सोना हो तो तब भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो ज़ीरा अली के जिस्म को लगी हो, जो ज़ीरा अली के जिस्म को लगी हो, उस ज़ीरा की कौन कीमत अदा कर सकता है। लेकिन पर क्या करूं ए अली, अल्लाह की कसम आज मेरे घर में इतनी ही दौलत पड़ी थी, अगर इससे कहीं ज्यादा होती सारी तेरी ज़िक्र पर लुटा देता। ये लेकर के हुजूर के पास आए, लाओ रब्बे काबा की कसम ताजदार खत्म नबूवत ने 200 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिए। कहा एक और सहाबी मुझे नाम भूल गया, इनको ले लो, फातिमा का जहेज खरीद करके लाओ। जहेज को लाना तो हम कह देते हैं, उसवा रसूल अकरम डॉक्टर अल्लामा अब्दुल हई आरपी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे बड़े बड़े पीरों के भी बड़े पीर हैं, उन्होंने उसके अंदर लिखा है कि मेरे प्यारे नबी ताजदार खत्म नबूवत ने अपनी बेटी को 2 चांदी के बाजू बांधने भी दिए हैं, चादरें भी दी हैं, जहेज दिया है, जो हो सकता जहेज दिया। और तालीम के हल्के में बैठने वाले वो हार की याद करें, वो बड़ा कीमती हार था
جو زینب کے گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا وہ محمد مصطفیٰ کے گھر سے آیا تھا. جب یہ کچھ خرید کر کے لائے تو کچھ پیسے بچ گئے حضور کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کے پاس بھیجوا دیے. کہاں حضرت اسما بنت امیس ان کو بھیج دو، کچھ اور جو زنانہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی خرید دو. وہ زنانہ چیزیں وہ خرید کر کے لاؤ اور 200 درہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق المہر رکھا گیا. اب یہ ولیمہ بھی ہوا. کہاں سے صحابہ کو ہم ہٹائیں گے، کہاں سے تم فاطمہ الزہرا کی شادی کے بجائے بھی ہیں. جب فاطمہ الزہرا کی شادی ہونے لگی اللہ نے فرمایا جبرائیل اتر جاؤ، میرے حبیب سے کہہ دے علی آ رہا انکار نہ کرنا. علی کے نکاح کے گواہ، تیری بیٹی کے نکاح کے گواہ 2 میں نے عرش پہ بنا دیے ہیں، ایک جبرائیل ہے دوسرا میکائیل ہے. اے محمد اپنے اس بیٹی کے نکاح کے گواہ دنیا پہ بھی 2 بنا دے، ایک ابو بکر کو بنا دے ایک عمر کو بنا دے. حسنین کریمین کی ماں کے نکاح کے گواہ ابو بکر عمر ہیں. قربان جائے رب کعبہ کی قسم. تو تاجدار ختم نبوت اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا اپنی جگہ پہ بہت بڑی سعادت. ابھی ہم پروودہ میں تھے تو ایک بہت بڑے پیر کے پاس ایسے ہی رات کو جا کر کے اس کے بھی ہمارے پاس گواہ موجود ہیں. انہوں نے کہا پیر صاحب مسجد میں نہیں آنے دیتے. میں نے کہا ہمیں لے چلو. میں نے کہا یہ تو ہمارے لیے میٹھا حلوہ ہے، ان کے لیے میٹھا حلوہ رکابی والا، ہمارے لیے پیر میٹھا حلوہ ہے. میں نے کہا لے چلو. انہوں نے کہا بھائی وہ تو قریب نہیں آنے دیتے. میں نے کہا چلو تو صحیح. ہمیں جب لے گیا تو پیر صاحب نماز کے بعد ہی سوئے ہوئے تھے، داڑھی چٹ تھی. میاں داڑیاں رکھو خدا کی قسم میرے نبی کی سنت کو سجاؤ. اور ان کے ٹکڑوں کا واسطہ جنہوں نے مصطفیٰ کے اپنے ٹکڑے کرائے ہیں، اپنی جان کے ٹکڑے کرا کر گئے ہیں، آپ یہ چہرے پر سنت سجا کے رہیں. جیسے آپ قبر میں جائیں گے وہ سمجھ لیں گے یہ محمدی ہے. محمدی کا حساب ایسا نہیں ہوگا. تو باہر جب ہم گئے تو ان کا دستک دی. انہوں نے کہا کیڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی پیچھے ہٹے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ جی مہمان آئے ہیں. میں دروازہ کھولا اٹھ کر کے آنکھیں مسلتے آئے پیر صاحب. انہوں نے کہا تو پھر آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ مہمان ہے بھاگلپور سے. خیر وہ تھوڑا سا نرمی کے اندر بیٹھ گئے. تو بیٹھے اور بڑے منہ کر کے بیٹھے. میں نے کبھی سنا ہے آپ خواجہ معصوم شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا خواجہ معصوم شاہ صاحب کے وہ موری شریف ان کی زندگی میں مولانا محمد طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تشریف لے گئے تھے. وہاں گھنٹہ ان کا بیان ہوا تھا. لیکن وہاں بھی وہ بیان کے بالکل ہے. وہ تھوڑی سی مناسبت ہوئی، گپ شپ شروع ہو گئی. کہنے لگے کہ تسی ناشتہ کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ کرا دیں، ضرور کریں گے. تو پیروں کو ذرانا ہے، ہم ضرور کریں گے. پھر محبت سے ہم نے بھی کہا. میں نے کہا آپ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، پیروں کا مال کھائیں گے. وہاں سے پڑھیں کہتے ہیں دیں گے جی. پھر وہ اٹھے اندر چلے گئے. پہلے وہ بادام اور پستہ کاجو باجو بلا کر کے رکھے کیونکہ سعودیہ میں بہت اثر رہے ہیں اور آپ بھی رہتے آتے جاتے رہتے ہیں. پھر وہ کسی کو فون کر دیا. پھر بیٹھ گئے. ہم نے تاجدار ختم نبوت کی تھوڑی سی بات شروع کی. حالانکہ یہ نیند سے اٹھا تھا. جیسے پیارے نبی کا ایک اخلاق صرف اتنا، وہ بھی یہ تاجدار ختم نبوت. میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کا عنوان بنا دو تاجدار ختم نبوت. میں نے کہا داسور حاربی یہ بہت بڑا جنگجو تھا، بڑا پہلوان تھا. حضور ایک غزوہ سے واپس آئے تو میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ تم چلو. میرے نبی کے صحابہ چلے گئے. یہ تاجدار ختم نبوت ایک باغ میں آئے، اپنا کرتا مبارک اتارا اور درخت کے ساتھ ٹانگ دیا اور اپنی تلوار مبارک بھی رکھ دی اور پیارے نبی زمین پر ہائے نبی تیری سادگی پہ قربان جائیں. میرے نبی زمین پر سو رہے اور میرے پاک کا اندر سوئے. یہ داسور حاربی پہلوان جنگجو اوپر کھڑا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا. کچھ انتظار کی اور دل ہی دل میں کہنے لگا داسور آج اگر تو اس کا کام کر دے رہتی دنیا تک تیرا نام چمک جائے گا. میرے رب نے کہا میں تیرا نام تو ضرور چمکاؤں گا لیکن اس کا کام تمام کر کے نہیں، تیرے جذبات کا کام تمام کر کے. اب اس کے قدم ایسا ایسا اٹھے نیچے اترتا آیا. حضور سو چکے تھے. جو سونے سے پاک ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. جو سونے سے پاک ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. یہ چلتا چلتا آیا اور آ کر کے حضور کی تلوار اٹھا لی اور اٹھا کر کے پیارے نبی کو جگا کر کے کہنے لگا میں یمنعک منی یا محمد، بتاؤ میرے باپ سے تجھے کون بچائے گا. میرے بھائیوں جو موحد ہوتا ہے اس کی پہلی نظر کس پہ جاتی ہے؟ یہ میرے نبی نے بتایا. اللہ بس ایسے کہا
کون اٹھا؟ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. میرے نبی نے اٹھائی تلوار، فرمایا داسور اب بتا میرے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ کہتا ہے سنا تو بڑے اعلیٰ اخلاق والا ہے. حضور نے تلوار رکھ دی، فرمایا جا تجھے معاف کیا. جب میرے نبی نے یہ کہا تو 2 قدم چلا، پیچھے مڑ کر کے کہنے لگا حضور پھر ایسے نہ بھیجو، جا میں کوثر پیتا ہوں. میرے نبی نے سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا. وہ اب کہتے ہیں داسور حاربی رضی اللہ تعالی عنہ. جب سے میں نے یہ قصہ سنایا تو پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ تو مسجد میں ان کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے. کہتے ہیں آج دے بعد گوار ہے نا، یہ تسی جماعتاں بھی لے آؤ، تسی نمازاں بھی پڑھو، تسی میرے کوڑ بھی آیا جایا کرو. میں نے کہا پھر اس کی شرط ہے کہ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے. پھر ہم نے بتا دیا. میں نے کہا جماعت آئی ہوئی ہے، تسی بھی جماعت لے کے آئے. میں نے کہا جی جماعت آئی ہے. میں نے کہا اس مسجد میں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. انہوں نے کہا جی میں ضرور آؤں گا. شام ہم نے ادھر ناشتہ کیا، انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور پھر بیان سنا. بیان کے بعد ان سے کہنے لگے ہمارے ساتھی سے، وہاں مقامی ساتھی کو سلنا والی کا، ان سے کہنے لگے یار اس مولوی کو تو میرے پاس لے آنا، ہمارے آستانے پہ ہم اپنے مریدوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ نبی کی باتیں سنائیں. ہم نے کہا نبی کی بات بھی سنائیں گے، نعت بھی سنائیں گے. کہنا تسی نعت بھی پڑھ لیتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل نعت پڑھ لیتے ہیں. اس نے جناب مجمع جمع کیا اور سلہ والی کی کریم کٹھی کی، کریم کٹھی. میں نے دیکھو پڑھا پڑھا لکھا تو اس نے جمع کر دیا. اور پھر رات کو پیر صاحب کو ہم نے کہا نیچے بیٹھنا ہے. میں نے کہا نا آپ ہمارے پیر و مرشد ہے، یہاں بیٹھے. داڑھی کوئی نہیں تھی ان کی. انہوں نے کہا جی مجھے اتنا نہ اٹھاؤ. میں نے کہا آج تو آپ سے داڑھی رکھوانی ہے. انہوں نے کہا جی پھر ہم نے پیر صاحب کو، میں نے کہا پیر صاحب یہ تمہاریاں کنڈا سے ہاتھ پھیر دیں، ایسے سونے پیر دے تیرے دے ہاتھ پھیر دیں. کہتا جی داڑھی رکھی گئی وہ نہیں ہونا. میں نے کہا بہت اچھا. مریدین سامنے بیٹھے تھے. بیان میں نے وہاں 2-4 باتیں تو پیارے نبی کے اخلاق کی تھی اور ایک بات میں نے ان کو کارگزاری سنائی. آپ کو بھی سنائی دیتا ہوں، میں نے سفر بھی کرنا ہے لیکن مجمع شوق اور ذوق سے بیٹھا ہے تو دل کرتا ہے کہ دل کی ساری باتیں کہہ جاؤں. ہماری تشکیل تھی اٹک کے اندر مولانا پیدل چیلا. آپ تو گزار چکے ہیں پیدل چیلا کتنا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہمارا پیدل چیلا. ایک جگہ تھی سوڑ سلال، سوڑ سلال، وہ بھی میں نے اس کو بھی پھلتا بڑھتا پھولتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. جب ہم اس گاؤں میں گئے تو وہاں ایک بھائی تھا جس کا نام، ایک تو مولی کھانے والی ہوتی اس کا نام مولی تھا، خود اس کا نام مولی. یہ ہمارے پٹھان میں جب میں ہے سادگی وہ بھی پہاڑ خان سورج خان یہ رکھ دیتے ہیں تو وہاں والے بھی چونکہ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں مولی، وہ مولی تو نہ لے کر آیا ڈنڈا لے کر آ گیا. تو سورج بچے کیوں آ گئے؟ ہم نے کہا لو یہ تو نہیں رہنے دے گا. اس نے ہمارے سلنڈر بستر باغ پھینکے اور ساتھیوں کو بھی نکالا. کچھ وہ دنگا مشتی بھی ہوئی، چھوٹا چھوٹا بھی چلایا. لگے تو نہ بس بھڑکاتا زیادہ تھا. باہر نکل آئے. ہم نے کہا یار اس گاؤں میں کام کرنا چاہیے. ایک ڈیرا تھا بڑے سردار کا، اس کے بیٹے کا نام نواب تھا، کالا کالا کہتے تھے. وہ لڑکا کہیں قید عالم یونیورسٹی سے اس کو جاگ لگ گئی تھی 3 دن کی جاگ لگی. وہ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ابھی ہم نے کہا نہیں ہم سارے ڈیرے پہ مولوی پہ رہنے دینا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. وہاں رہا دوپہر کے وقت زور کی نماز ہم نے پڑھی. زور کے بعد بکرے کا تولا بنا گوشت اس نے ہمارے سامنے رکھا. میں نے کہا بولے یار یہ سچ کہتے ہیں پہلوں نے ڈنڈے کھائے ہم انڈے کھا رہے ہیں. میں نے کہا کیسے بنا گوشت؟ بڑا احترام. وہاں وہاں تو بات ہوئی تو نمبردار سے ہم نے کہا یار ایک اللہ کے ساتھ تجھے کرنی ہے تو مسجد چلو ہم مولی میں بلا کے لے آؤ بھائی. وہ مسجد کا متولی تھا. میں مولی صاحب بھی آ گئے. انہوں نے کہا اتنا کیا دے رہی؟ انہوں نے کہا جی یہ بابی نے. انہوں نے کہا نہیں انہوں نے گل سن یہ سنی نہیں اپنے رہن دیں. وہاں 3 دن رہے، 3 دن کام کیا. اللہ پاک کی ذات دے اس کو جزائے خیر دے. جب وہ ہمیں مار رہا تھا تو رات کو وہاں مجلس جب لگی تو وہاں بھی ایسے مجمع بڑا جم کے بیٹھا. تو وہاں مجھے ویسے رونا بھی آیا. وہاں جب کچھ ہوا بڑا ہو یہ تو کوئی حضرت اسما سے پوچھے کہ جب ابو جہل سے تھپڑ کھا کے محمد کے دربار میں گئی تھی تو پھر اس پر کیسے غم اور درد کے پہاڑ ٹوٹے تھے اور پھر روتی جا رہی تھی. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی نہ بتانا بھی تو نبی کو تکلیف پہنچانا ہے. جب میرا نبی پوچھ رہا ہے تو بتا. جب آپ آ گئے تو ابو جہل بدبخت آیا اور آ کر کے تیرا نہیں پوچھا، ہم سے یہ پوچھا صدیق کہاں ہے، کیونکہ کافر کو نہیں پتا تھا جہاں صدیق ہوں گے وہیں نبی ہوگا، جہاں صدیق ہوں گے وہیں نبی ہوگا. نبی کا پتہ صدیق نے بتایا ہے.
اور رب کا پتہ صدیق نے بتایا ہے، رب کعبہ کی قسم جب رات تھی نا تو مجھے بڑا